बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 अप्रैल बुध के दिन का ये वीलॉग मेरी नई जैकेट में। और ख़बर ही ऐसी है कि ईरान की जंग जीतने की जश्न का समा की और अमरीकी शिकस्त की तारीख में इजाफे की, इसराइल की पहली शिकस्त और नाकामी की, और ट्रंप 5वीं दफ़ा ईरान से भागा। सुपर पावर डेडलाइन ख़त्म होने से पहले सीज़ फायर की चीखें मारती रही। इसराइल का डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त खोरदा होने के ताने। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ट्रंप को कहा, तुम्हारा इक़्तिदार अब खतरे में है। जंग के हारने के बाद अब इसराइली अपोजिशन को भी फारिग करने का नेतन्याहू का मुतालबा। नेतन्याहू फारिग हो रहा है और जंग के हामियों की हारने पर डोनाल्ड ट्रंप पर गुस्सा निकालने की ट्वीट्स भी धड़ाधड़, और ट्रंप पर जंगी जराइम का केस भी। ये बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग होगा, आपने गौर से सुनना है। नायब सदर जेडी वेंस ईरान के साथ बैठने पर तैयार, और अमेरिका के सारे टाउट भी गलाजत के ड्रम में नंगे हुए। अर्दली शहबाज के पीछे ये क्या वारदात हुई, इतना बड़ा मामला, ट्रंप को जो फेस सेविंग दी। लेकिन इंटेलिजेंस की असल सीज फायर की जो बात थी जिसने ट्रंप को मजबूर किया। दुनिया में अरब एम्बेसियों में भी खतरे, नाकाबिले यकीन मनाजर, और 10 नुकाती ईरान की जो शराइत मानी गई, ट्रंप की 15 वाली नहीं। चीन अक़वाम मुत्तहिदा ने एंट्रियाँ कैसे हुई। इसराइल क्या लेबनान में जंग बंदी करेगा, जो ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू इनकार कर रहा है। और अभी जो इराक में मुजाहिरीन ने एम्बेसियों पर कब्जे किए हैं, उसका मामला कैसे हल होगा। और अब इस वक्त चारों जंग का जीत का ऐलान कर रहे हैं। असल जीत किसकी है, मैं आपको बाकायदा सबूत के साथ बताऊंगा। और आज इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हो रही हैं। इमरान खान से मुलाकात का दिन है। सलमान सफदर 2 बजे अडयाला जेल में इमरान खान से मिलेंगे। क्या ये मिलने देंगे, खान का पैगाम आएगा, ये भी आज देखना है। लेकिन सबसे पहले तो आज आपको पता है, मैं एक शेर से बल्कि शुरू करता हूँ कि दुनिया के सब यजीद इस गम में मर गए कि सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। ईरान ने आज साबित किया, और बराबरी की सतह पर जिस तरह आफरीन है ईरान पर, जैसे जंग लड़ी, टेक्नोलॉजी का मुकाबला किया, हिकमत से, ताकत से, हिम्मत से, यजीदियत का मुकाबला सब्र से, इस्तिकामत से, शहादतें से, ज़ख्म से, लेकिन सुरखरू हो गई। इंशाल्लाह खान के बारे में मैं आपको एक दिन ऐसे ही बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान किया, अरब ममालिक ने अपनी जीत का ऐलान किया, ईरान में फतह का जश्न भी हो रहा है। लेकिन ये जीत है किसकी, किसने क्या किरदार अदा किया, ये मामला क्या है, और कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात आए, मजबूरियाँ। ईरान ने तो पूरी दुनिया को एक सबक सिखा दिया है। इंटरनेशनल एक्शन सेंटर न्यूयॉर्क में ऐलान हो रहा है कि ईरान की ये कामयाबी है। अमरीकी की आदत पर हम एतमाद नहीं करते, ज़हनी मरीज़ है। अमरीका को ये, ट्रंप को ये मुआहदा क्यों करना पड़ा। अब जो जहाज़ आबनाए हरमस से गुजरेगा उसे भी एक अलग मुआहदा करना पड़ेगा। इसमें जेडी वेंस देखें, उसका बड़ा किरदार, ये पहले दिन से जंग के खिलाफ था। ट्रंप की अब रजामंदी पर इसने 15 नुकाती झंडा रद्दी की टोकरी में फेंकने पर तैयार हुआ, और ईरान के 10 नुकाती झंडे को मान लिया। पहली शर्त क्या है, हर किस्म का जंगी मुहिम अमेरिका बंद करेगा। ईरान अपनाए हरमस पर कंट्रोल रखेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूरेनियम की अफसूदगी होगी। ईरान पर तमाम पाबंदियां खत्म होगी। ईरान के साथ कारोबार के लिए पूरी दुनिया के तमाम इदारे, ज़ेली इदारों को भी इजाज़त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में जो सिक्योरिटी कौंसिल में करारदादें ईरान के खिलाफ पेश की जाती हैं, अब नहीं पेश की जाएंगी। एटमी तनसीबात का ईरान मुआयना नहीं करवाएगा इंटरनेशनल एजेंसी से, और जंग में जो उनका नुकसान हुआ उसकी अदायगी का तरीकाकार, और तमाम अमरीकी फ़ौजें इस खिते से निकलेंगी बशमूल लेबनान। ये ज़हन में रखें। अब इस मुआहदे को देखें तो ये वही है जो ईरान पहले दिन से गया था। आज ट्रंप इसे मंजूर करने पर क्यों मजबूर हुआ, और मुज़ाकरात के लिए भी शायद तुर्की या पाकिस्तान में से इंतखाब हो। ईरान और ओमान दोनों आबनाए हरमस का मुश्तरका कंट्रोल करेंगे, और जो मुआवजा वहाँ से मिलेगा वो रिकन्स्ट्रक्शन में खर्च होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था ईरान दुनिया की इस खिते की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगा, वही हुआ। और इसमें इनकी सबसे बड़ी कुर्बानी जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी जान देकर दी। दुनिया में सुपर पावर नाकाबिले तस्खीर ट्रंप दावा करता था, 5 दफ़ा दौड़ा है, 5 दफ़ा। मैं आपको बताऊँ, कल इसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया फेस सेविंग के लिए, पूरी दुनिया को टकटकी पर चढ़ाया था कि न्यूक्लियर हमला करूँगा, एटमी हमला करूँगा। 15 दिन का वक्त मांगने के लिए हर मुल्क के पास गया, लेकिन सिवाय शहबाज शरीफ से कोई नहीं मिला जो इसके लिए इस्तेमाल हो। ट्रंप ने 21 मार्च को 48 घंटे की धमकी दी थी, आपको याद होगा। डेडलाइन ख़त्म हुई, 5 दिन बढ़ा दिया। फिर 26 मार्च आया, इसने डेडलाइन दी, 10 दिन का इजाफा किया। वो 10 दिन गुजरे तो 4 अप्रैल आ गया। फिर 48 घंटे की डेडलाइन दी, फिर 5 अप्रैल आया। इस डेडलाइन को 7 अप्रैल तक मौखर किया, और 7 अप्रैल आया तो फिर 2 हफ्तों की मौखर करके अब मुकम्मल जंग बंदी। ये 5 दफ़ा भागा है, ईरान ने 1 दफ़ा भी इनकार नहीं किया। ईरान तो मुज़ाकरात 20 साल से कर रहा है। अब तो ट्रंप को मौजूल करने के संगीन जराइम में मुलविस करारदाद HR 1155 जो जॉन लार्सन ने पेश कर दी है कि जंगी जराइम, बदउनवानी और इसके खिलाफ, और नवंबर का इलेक्शन भी है। अब देखें, जो ईरान के 10 पॉइंट जो मंजूर हुए, यही ईरान की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। मुकम्मल दुश्मनी का खात्मा, कोई आर्जी जंग बंदी नहीं, मुकम्मल पायदार अमन, इसराइल अमेरिका दोबारा साजिश
کریں گے, یہ ہوگا, عین ممکن ہے. لیکن یہاں دیکھیں وجہ کیا بنی انٹیلیجنس رپورٹ. ایران امریکہ کی یہ ایف بی آئی نے انٹیلیجنس دی کہ ایران اس وقت صلاحیت رکھتا ہے دنیا بھر میں امریکی اہلکار, سفارتکار, حکومتی نمائندے, ان کے اثاثے جو دنیا بھر میں ہیں وہاں پر شدید ترین خطرہ, وارننگ ہائی. اور یہ ٹرمپ نے اس کو ٹون ڈاؤن کیا, اسی لیے ایران نے کہا کہ اس کی پہلے گارنٹی دیں کہ ہمارے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. پابندیاں یہ جو اٹھانے کا معاملہ تھا وہ کیا ہے کہ ایران ظاہر ہے اب دیکھیں فی جہاز آبنائے حرمت سے $2 ملین فیس وصول کرے گا, اور یہ ایران کا مستقل قبضہ ہوگا اب محصول چونگی آبنائے حرمت پر. علاقائی سلامتی میں لیبنان سمیت ہر جگہ اسرائیل کے حملے بند کروانے کو, یہ اب سب سے اہم معاملہ ہوگا. پھر جو آبنائے حرمت کی آمدنی ہے اس سے ایران اپنا نقصان پورا کرے گا. آپ اس کا آسان حساب لگائیں تو تقریباً 150 جہاز چھوٹے بڑے تیل کے گزرتے ہیں آبنائے حرمت سے. اب ظاہر ہے زیادہ گزریں گے, پابندی تھی. $200 ملین روزانہ ایران اس سے کمائے گا. اور پھر جو تیل کی پابندیاں ایران ختم کرے اس میں ایران کو $2 ارب کا روزانہ تیل, $2 ارب. پھر جو گیس کے ان کے پاس ذخائر ہیں, آپ کو پتا 2 ارب کیوبک فیٹ کے حساب سے یہ پیداوار ہے, $180 ملین تقریباً روزانہ اس کا. جزیرہ پارس اور خارس دونوں کی پروڈکشن ایران اپنا سارا نقصان پورا کر لے گا. یہ تو ان کا جو نقصان ہوا اس کی ہم بات کریں بمباری کی. ابھی ظاہر ہے اسرائیل مذاکرات کے لیے کہ دوبارہ حملہ کرے گا, وہاں بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا, بہت بڑا مسئلہ. اسرائیل نے ہی پش کیا تھا ٹرمپ کو اس جنگ میں لیے, لیکن اب یہ کہ کمپلیٹلی سیز فائر, کمپلیٹلی معاملہ ختم ہوگا. اب اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں. ٹرمپ نے جب نیوکلیئر حملے کی دھمکی دی یا تہذیب مٹانے کی یا کیمیائی حملوں کی تو دنیا ٹکٹکی پر چڑھ گئی تھی. آپ کو پتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئے تھے اسرائیل اور ہندوستان کے ٹی وی پر کہ اتنے گھنٹوں کے بعد ایران کو اس نے تباہ و برباد کر دینا ہے, ورلڈ آرڈر بنانا ہے, نیا چیپٹر لکھنا ہے. ٹرمپ اس دوران گالیاں بھی دیتا رہا, غصہ بھی کرتا رہا, شکوے بھی تہاتیوں سے کرتا رہا, رونا دھونا بھی ڈالتا رہا. ایران نے ان دھمکیوں کے جواب میں کیا کیا کہ پورے ملک میں انسانی ہاتھوں کی جو زنجیریں نظر آئیں, یہ پوری دنیا مشکل میں پڑ گئی کہ اب دن دہاڑے لاکھوں لوگوں کو ایسے کیسے شہید کریں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اقوام متحدہ بھی آئی حرکت میں, ایران کو پیشکش کی گئی, اور چین کا سب سے اہم کردار تھا. B-52 طیارے ایک طرف ٹرمپ نے اڑانا شروع کر دیے میزائلوں کے سٹاک کے ساتھ. ایران نے لیکن کیا کیا, یہ آپ سب سے بڑا اور اہم نقطہ سمجھے. انہوں نے رات کو پہلی دفعہ قطر, عرب امارات, بحرین اور کویت چاروں ممالک کے ملٹری بیسز پر امریکہ کے بیک وقت حملے کیے. یہ ذرا غور سے سنیں, یہ ٹرمپ کی وارننگ پوری ہونے سے پہلے ایران نے وارننگ دے دی. پھر یہ وہ خوف تھا کہ عرب امارات میں کویت نے اپنے تمام شہریوں کو حکم دیا گھروں سے نہیں نکلنا, سعودی عرب میں, عرب امارات میں, حتیٰ کہ اسپین نے اپنے شہریوں کو جو قطر میں, انہیں کہا کہ خوراک, پانی اور ادویات کا ذخیرہ جمع کریں, اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ معاملات آگے بہت لمبے جائیں گے. عرب ممالک کی ایمبیسیوں میں مڈل ایسٹ پر حملے شروع ہو گئے. بصرہ میں کویت کی ایمبیسی پر حملہ ہوا, وہاں قبضہ کر لیا گیا جیسے عرب امارات کا ہوا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سارے حالات میں صرف ایک چیز چاہیے تھی, فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ. راستہ کوئی نہیں تھا, آپشن کوئی نہیں تھی. حملہ کریں نیوکلیئر یا پھر معافی مانگ کے سائڈ پہ, جب یہ ممکن نہیں تھا. پھر اس نے وہ کیا, اور دنیا کا ایک واحد ملک جو ڈونلڈ ٹرمپ کو, ابھی شہباز شریف نے سلوٹ مارے تھے نا گرمیوں کے موسم میں, کیونکہ عام تو ملتے نہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ کام کرتا رہا. اب دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے سفارتکاری میں ایک نیا مذاق الگ بنا کہ 25 کروڑ کا ایٹمی ملک ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے لکھے ہوئے ٹویٹ کو کہ ہماری منت کرو 2 ہفتے جنگ بند کروانی, اور ساتھ ہی ایرانی بھائیوں سے کہو آبنائے حرمز کھولیں, دونوں کو راستہ دلواؤ. یہاں عمران خان کے تاریخی الفاظ ذہن میں رکھے, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. جو ڈرافٹ میسج پاکستان کو بھیجا جس میں اوپر لکھا ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے لیے, اس نے منوان اسے خدا نخواستہ اسلامی پیغام سمجھ کر چھاپ دیا. جیسے وہ امریکہ نے, آپ کو پتا ہے وہ ذلیل کیا کہ مٹاؤ اس کو, یہ کیا کیا, تو دوبارہ ایڈٹ کر کے ٹویٹ کیا, لیکن وہ ایڈٹ ہسٹری میں سے ٹویٹ نکل آتی ہے. یہ بھول گئے کہ دنیا میں صحافی سارے بیٹھے ہوئے اس وقت دیکھ رہے ہیں, سب سے بڑا دنیا کا تنازع ہے. اس ٹویٹ کا پھر وہ مذاق اڑایا گیا, اس پہ تو خیر ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ جنگ سے نکالنا ایسے موقع پر جب ٹرمپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا. دیکھیں یورپ نے اسے ملٹری اڈے, فضائی حدود نہیں دی, تعاون نہیں کیا. بھارت, بنگلہ دیش, نیپال سمیت کوئی ملک اس کے نزدیک نہیں آیا. اب یہ چیز ثابت ہوگی کہ پاکستان میں سارے فیصلے واشنگٹن سے ہوتے ہیں, چاہے وہ سائفر ہو یا ٹویٹس ہو. اسٹیو وٹکاف نے پہلے بھی شہباز شریف کو جو لکھ کر ٹویٹس دی تھی وہ ٹرمپ نے ٹویٹ کی, کیونکہ انگریزی کا ایک مخصوص انداز ہے لکھنے کا, چونکہ یہ نالائق لوگ ہیں. اب ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے سے کہا مجھے ساتھ ہی اس کی ٹویٹ کے اس نے کہا مجھے پیغام مل گیا, شہباز شریف بڑا اچھا بندہ ہے. اور اس کا ثبوت دیکھیں کہ ٹرمپ کی آپ گزشتہ 2 ہفتوں میں دیکھیں 16 مرتبہ اس نے 2 ہفتے کہا ہے. In about 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Next 2 or 3 weeks. Conference in about 2 weeks. Next 2 weeks. Next 2 weeks. 2 weeks or 3 weeks. For the next 2-3 weeks. In about 2 weeks. Within 2 weeks. In 2 weeks. In 2 weeks. In the next 2 weeks. In 2 weeks. یہ ٹرمپ کا تکیہ کلام ہے 2 ہفتے. اس نے ہر ادارے, ہر انٹرویو میں کہا 2 ہفتے, اور شہباز شریف نے بھی ٹویٹ میں 2 ہفتوں کا ہی ذکر کیا.
تو پاکستان کو انہوں نے خیر یہ بیانیہ دیا کہ چلیں آپ بھی فیلڈ مارشل کی تصویریں لگائیں، شہباز شریف کی لگائیں اور کہیں ممکنہ ایک معاہدہ ہو. پھر اس کے بعد راؤٹر سے بھی انہوں نے بیان دلوایا. اچھا راؤٹرز یاد رکھیں یہ وہی ادارے ہیں سارے جو لیبیا کو اسلحے کی، صومالیہ، بنگلہ دیش، سوڈان کو ہتھیاروں کی فروخت، اربوں ڈالرز معیشت میں آ رہے ہیں. آپ کو ان کے جو دو دیسی نمائندے ہیں وہاں پر، یہ وہ ساری خبریں جاری کرتے ہیں. بہرحال ایران نے صاف صاف کہا مذاکرات کا وقت ختم ہے، اب براہ راست مطالبہ ہے. ٹرمپ کی چونکہ خواہش یہ تھی کہ 2 ہفتوں کا ٹیمپرری سیز فائر ہو، عارضی، آپ کو پتہ ہے، تاکہ اس دوران تیل اکٹھا کروں، دنیا کی سٹاک مارکیٹ پہ کنٹرول بناؤں، تیل کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کروں، اپنے شیئر جلدی جلدی بیچوں خریدوں، اور اس کے بعد پھر ایران پر شدت سے حملہ کروں. کیونکہ ایران نے دنیا کی معاشی شاہراہ پکڑی ہوئی ہے. پھر ابنائے حرمت سے یہ دیکھیں اقوام متحدہ میں بھی نہیں کھلوا سکے، وہاں بھی چین اور روس دونوں نے ویٹو کیا. پاکستان کولمبیا غیر جانبدار ہے، لیکن ایران کی خواہش تھی ایسا حل ہو پرماننٹ ہو. ٹرمپ چاہتا تھا کہ امریکہ کی عوام کو تقریر کرتے بتاؤں کہ دیکھیں میری دھمکی سے ایران ڈر گیا، اور حقیقت یہ نہیں ہے. آج کہہ رہا ہے ایران بھی کمائے، ہم بھی کماتے ہیں، عرب ممالک بھی کمائیں. اب ایران نے جو سعودی انفراسٹرکچر پر جو حملہ کیا تھا یہ اسی کا ثبوت، اور پھر بیک وقت 4 ممالک پر جو میزائل مارے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حملہ ہمارے اوپر ہوا تو ہم یہ سارا مڈل ایسٹ آراج کر دیں گے. اب یہاں چونکہ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے ٹاؤٹس کو بھی باقیوں کو بھی بیانیہ تو دینا تھا، اور ٹرمپ ایک طرف ترلا بھی کر رہا تھا ایران کی. اب یہاں انہوں نے سعودی عرب کے دفاع کے لیے آپ نے دیکھا پچھلے 2 گھنٹوں میں پاکستان میں بڑی ٹویٹس کے انبار لگا دی ان کے ٹاؤٹس نے. حالانکہ اڈے آپ کو پتہ ہے عرب امارات کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، جہاز ہوں یا فضائی حدود ہوں، یہ اگر آج انکار کر دیتے تو یہ لڑائی ان کی تو ختم ہو جاتی. اسرائیل تو اس پوری کھیل میں ایک بہت بڑی سازش کر رہا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو دیکھیں جو اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر، انہوں نے پچھلے 2 مذاکرات ناکام کروائے تھے. اسی لیے اس دفعہ جے ڈی وینس کو لایا گیا جو اس کا جنگ کا خلاف تھا. اب اس میں نقصان مسلمانوں کو کیا ہو رہا تھا آپ کو دیکھیں، چاہے خارق جزیرہ ہو، قطر کی گیس لائن ہو، فجیرہ ہو، بحرین ہو، کویت ہو، پاکستان دنیا کے مڈل ایسٹ کے امیر ترین ممالک ہیں، یہاں پر نقصان کسی کو بھی مسلمانوں کو ہو رہا تھا. لیکن ایران نے اس پوری جنگ کا نقشہ الٹ دیا. ٹرمپ عوام کو کہہ رہا ہے گھروں میں رہو، وہ بجلی گھروں پلانٹس کے سامنے کھڑے ہو گئے. پھر اس نے کہا جی انسانی ڈھال بننے غیر قانونی ہے. ایران میں جو ماحول تھا رات کو یہ دیکھیں بالکل وہی تھا جو یزید کے لشکر نے 9 محرم کو ایک رات کی مہلت دی، بیعت کریں یا سرنڈر کریں. یزید کی یہی ڈیمانڈ تھی امام حسین علیہ السلام سے، جس پہ ان کا تاریخی جواب تھا 1400 سال پہلے کہ خبردار تم نے ہمیں 2 چیزوں کے درمیان کھڑا کیا، یعنی تلوار جنگ اور ذلت یعنی سرنڈر. انہوں نے کہا ذلت ہم سے بہت دور ہے. ٹرمپ دھمکی کس کو دے رہا تھا؟ تہذیب مٹانے کی، جو گھروں میں رہنے کی وجہ سے شہادتوں کے لیے نکلے ہوئے تھے، گلیوں محلوں میں تنصیبات پہ، وہاں پہ عوام ہی عوام ایران کی نظر آ رہی تھی. ان کا نعرہ کیا تھا ذرا غور سے، انہوں نے کہا یا خیبر ہوگا یا عاشور ہوگا. یہ ایک جملے میں نے آپ کو فتح کی تاریخ بتائی ہے کہ ایک طرف شہادت کی عظمت ہے، کیونکہ ایرانی عوام کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے جب یہ سجیل میزائل مارتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی آیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں پڑی تھی، مٹی اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی. تو آیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مٹی کی کنکریاں پھینک رہے ہیں تو یہ آپ نہیں پھینک رہے، اللہ پھینک رہا ہے. تو ایرانیوں کو پتہ ہے کہ ان کا یہ معاملہ دجال کے ساتھ ہے. یہ دجال کا یہ دیکھیں نام، اس کو بے شک دفاعی معاہدہ رکھ لیں، نام بے شک خادمان حرمین شریفین کا تحفظ رکھ لیں، کیونکہ مذہبی چورن ڈالتے ہیں، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا سعودی عرب کی تاریخ بتا دیتا ہوں. ان کی عمر ہے 93 سال. ان سے پہلے خلافت عثمانیہ تھی، حجاز خادمان حرمین شریفین خلافت عثمانیہ کے پاس تھا 418 سال. 1916 میں آل سعود، ان کا یہ شریف حسین نامی پہلا بندہ جس نے بغاوت کی، اور اس وقت برطانیہ نے اس کو سپورٹ دی، ہتھیار دیے. لارنس آف اریبیا پوری فلم دیکھے خلافت عثمانیہ کیسے گرائی گئی. آل سعود نے ریلوے اسٹیشن اڑائے، ٹرینیں اڑائیں، زمینی حملے کیے، اور حجاز کو پھر مکہ مدینہ پر ان کا کنٹرول ہوا. یورپ، برطانیہ، فرانس نے مدد کی مسلمانوں کی عظیم سلطنت ٹوٹنے میں. پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر آل سعود کو یہاں لائے. 1925 میں پھر یہاں مکہ مدینہ آئے. 1932 میں اکٹھے ہو کے سارے قبائل سعودی عرب کی بنیاد رکھی. اور برطانیہ اور فرانس نے بعد میں یہ شام، لبنان، موصل تک، اور پھر بصرہ، بغداد اور حیفا تک یہ سارے علاقے بانٹے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں آل سعود کا. یہ 15 سال پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستان بننے سے سعودی عرب بنا ہے. اسے اسلام سے نہیں جوڑ سکتے. اسلام تو 1400 سال سے قائم ہے اور تا قیامت تک انشاءاللہ قائم. یہ نظریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاندان رسالت کی قربانی. یہ مفت میں اسلام نہیں بنا، اس کی جڑوں میں خون ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی تہذیب نہیں ہے جسے مٹا دیا جائے گا. یہاں انہوں نے فلسطین کا معاملہ دیکھیں کیسے خراب کیا تھا اس وقت. اس بنیاد رکھی. امریکہ اسرائیل ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ فلسطین کے خلاف دیکھیں دنیا میں صرف ایک ملک آپ کو کھڑا نظر آتا ہے حق میں، یہ ایران. اس کے ساتھ لبنان اور یمن مدد کرتے ہیں. یہ جو آپ کو دفاعی معاہدہ بتاتے ہیں، یہ 2500 کلومیٹر دور ڈالروں کے لڑنے کے لیے تیار ہے. ایک معاہدہ سنتاز کا بھی ہے پانی کھلوانے کا. بھیا اب نئے ہرمز کھلوانی تھی نا جس شہباز شریف محنت کرتے ہیں. بھارت نے بغلیار ڈیم اور کشن گنگا ڈیم بنائے ہوئے ہیں جس پہ کہا تھا میزائل مارے، کھلوا لیں. یہ یا سیکورٹی کے لیے ٹیمیں بھیجنے کے لیے تیار ہے، معاہدوں کے نام پہ، سیکورٹی کے نام پہ ڈالر جہاں ہوں.
آپ کو ان کی وہ پوسٹیں ہم بچپن میں دیکھتے تھے، یاد ہے، یروشلم 4800 کلومیٹر دور، بچپن سے دیکھتے آئے، یہ بچپن سے ہمیں پڑھاتے رہے مطالعہ پاکستان میں بھی کہ اسرائیل اسرائیل اسرائیل. جب وقت آیا تو وہاں صرف ایران نظر آیا. ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے زبردست دین عالم، ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا، میں دیکھ رہا تھا، اس میں امام مہدی علیہ السلام کو انہوں نے ذکر کیا کہ دجال کے آنے سے پہلے ایک بڑی جنگ کا ذکر کیا. اس میں حیرانگی والا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اور یہودی مل کے لڑیں گے. یہ جو منظرنامہ ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس کا باقاعدہ نام لے کے کہا امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بات کی. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. یہ ساری وہی دجال کے آنے کی نشانیاں، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی باتیں. اب ایرانیوں کو چونکہ اس بات کا پتہ ہے اور ٹرمپ کی حرکتوں نے جو کیا وہ جانتے تھے، وہ شہادتوں کے لیے تیار تھے. اب ٹرمپ کے ساتھ دیکھیں اس کے امریکہ میں کیا رہا ہے، کوئی اسے پاگل کہہ رہا ہے، کوئی جاہل کہہ رہا ہے، کوئی ایپسٹین فائل کا موجد کہہ رہا ہے، کوئی 25ویں آئینی ترمیم میں سے زبردستی ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ حالات دیکھیں کسی ایک صحافی نے کبھی ٹرمپ کے بارے میں کوئی بات کی ہو. بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل اس معاملے کو کامیاب ہونے دے گا یا نہیں. فی الحال تو عرب ممالک بھی جیت کا اعلان کر رہے ہیں، ظاہر ہے جیت ہے، میزائل آنے بند ہو جائیں گے. اب یہاں پاکستان میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں آج عمران خان کی وکیل سلمان صفدر سے ملاقات ہے. عمران خان کے پیغامات کیا ہوں گے؟ یہ بڑا دن ہے کیونکہ کل اڈیالہ کے باہر ایک بڑی اچھی خاصی تعداد میں علیمہ خان کی کال پہ لوگ نکلے. اب جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. اب تحریک انصاف ان چیزوں کو اپنے حق میں کس طرح لے کے جا سکتی ہے کہ جو لوگ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاگل ہے وہ کیا تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے یا ان کا دماغ اور خراب ہوگا. اب سہیل افریدی کے پاس ظاہر یہ آپشن ہے، کل اڈیالہ جیل میں انہوں نے آپ نے کٹ دیکھا. یہ تحریک انصاف کو چاہیے اپنے تنظیمی عہدیداروں سے سب سے بات کریں اور اس کے بعد یہ جو جلسے کی بات نظر آ رہی ہے کہ محمود اچکزئی نے کہا پوچھ کے نہیں کیا، ان چیزوں کو کلیئر کریں اور خان کی رہائی پر جو معاملات ہیں اس کو اب پبلک میں لے کے آئیں. عمران خان کی بہنوں سمیت اس کو عوام کو اب اس پورے معاملے کو آگے بڑھانا ہوگا، چوتھے پانچویں گیئر میں لے کے جانا ہوگا. ان کے پاس موقع اچھا ہے. اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ لگی ہوئی ہے، اب تو جنگ میں سیز فائر ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ اب اللہ سے دعا کریں کہ اس دوران اسرائیل کو بہت بڑی واردات نہ کرے. جہاں تک میرا خیال ہے چین اقوام متحدہ اس میں بڑی گارنٹیاں دے چکے ہیں. دیکھیں اب اس میں ٹرمپ بھی اس میں بھاگنا چاہتا ہے. اس کی جو ٹویٹس آپ نے شروع میں میرے ساتھ دیکھی ہوں گی وہ خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے تھک گئے ہیں، بس ہو گئی. اب تو ان کی بس ہو گئی ہے، اب اللہ کرے ان کی بھی بس ہو جائے پاکستان میں اور یہ بھی کہیں ہم بھی تھک گئے ہیں، ہماری بھی بس ہو گئی ہے اور یہ بھی پھر سرنڈر کریں قوم کے سامنے اور سب کو پھر جیت کا اعلان کروا دیں. بے شک کوئی ایسی فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ ٹرمپ کی طرح انہیں بھی کوئی ملے، ان کے لیے بھی کوئی ٹویٹ لکھ کے بھیج دے کہ یار تم بھی ٹویٹ کر دو ایسی، اور پھر اس معاملے کو پاکستان میں بھی ختم کریں اور اسی میں ہی سب کی بقا ہے. اللہ پاکستان پر اور عالم اسلام پر، انسانیت پر اپنا رحم و کرم کریں. اگلی ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.